मोहम्मद पर बुलंद तर सलावत। आप पढ़ेंगे सैयद किबला मोहसिन रजा साहिब आल काज़मी आले मोहम्मद इज़ात बुलंद तर सलावत। इसको इधर करें, चेयर को आगे। सलावत पढ़िए सारे मिलके बाबा से बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर, अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर, अल्लज़ी अमरन नबिय्यल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी हुम्मिल ग़दीर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरबि वल अजम, हबीबिना व हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नुफूसिना आनियल अब्दल मुअय्यद अर रसूलल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वल्लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुकस्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर। फातिमी ख़ानदान पे फातिमी सलवात की तिलावत फरमाइए। नाराए तकबीर। अगर ज़हमत न समझें तो थोड़ा आगे भी तशरीफ़ ले आइए। बिस्मिल्लाह। पीछे वाले अब आप भी आ जाइए। इस महल्ले वाले अगर सामने आ जाएं तो मेरा ख्याल है ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा आपका आना भी। आगे ये दरमियान में गैप बन गया, पीछे वाले साथ मिलेंगे तो फिर वो बात। बिस्मिल्लाह। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। बिस्मिल्लाह। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह ताला काफ़ी है। ये वो नारा है जिस नारे को मेरे अली ने हर मैदान में लगाया है। अली वाले भी मिलके नाराए तकबीर। माशाअल्लाह। नाराए रिसालत। या रसूल अल्लाह का नारा हमारी जान है, ये नारा हमारी पहचान है, ये नारा हमारा ईमान है। शिया सुन्नी मिलके नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हमारी तरबियतों की पहचान, हमारी नीयतों की पहचान, हमारी नसीहतों की पहचान, हमारी ज़हनियतों की पहचान, हमारे बड़ों की शराफत की पहचान, हमारे वालिदैन के लहू की तहारत की पहचान। मिलके नाराए हैदरी हैदरी। बराए ताजीले ज़हूरे यूसुफ़े सैयदा बनंतर सलावत। ज़मीन के मट्टी के छोटे से बने घर के फर्श पे बैठ के जो बीबी अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे, उस हाकिमा को फातिमा कहते हैं। बहुत शुक्रिया। कौन? सैयदा। बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ मैंने दाद समेटने के लिए या लफाजी का सहारा लेके बात नहीं की, इसके पीछे रिवायतें हैं और रिवायतें भी भाइयों की किताबों से हैं।
اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا؟ ممبر میرا ہے، حوالہ بھائیوں کی کتاب سے ہے۔ ممبر لوگوں نے اتحاد کا معنی سمجھا ہی نہیں، لوگ سمجھے تھے اتحاد کا معنی یہ ہے کہ ہر کسی کا عقیدہ قبول کرتے جاؤ اور اپنے عقیدے چھوڑتے جاؤ، اس سے اتحاد نہیں کہتے۔ ہم متحد ہیں، متفق نہیں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اتحاد بین المسلمین اپنی جگہ ہے، ہاں ہم کسی کے سامنے اس کی توہین نہیں کرتے، ورنہ اتحاد کے دائرے میں رہ کے ہم خدیر بھی پڑھتے ہیں، ہم فدق بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں بہت شکریہ، مہربانی۔ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں اتحاد کیا ہے۔ ممبر میرا ہے، حوالہ بھائی کی کتاب سے دے رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ جو زمین کے فرش پہ بیٹھ کے عرش کے ملائکہ پہ حکومت کرے اس حاکمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ بھائیوں کی کتابوں میں یہ روایت نہ ہو تو میں ذمہ دار۔ سب نے لکھا، ایک مرتبہ میرا لاکھوں سلام بی بی ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، وہ روایت کرتی ہیں میرا دل بنا میں بطول کے گھر جا کے بطول کی زیارت کروں۔ کہتی ہے چلتی چلتی میں بطول کے گھر میں داخل ہوئی، میں دیکھوں گا کون شان سیدہ سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ چلتی چلتی میں بطول کے گھر میں داخل ہوئی، مگر عجب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بطول کے گھر کے صحن میں جھولا ہے، جھولے میں حسین ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتی ہیں چند قدم میں آگے گئی، کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ 2 قدم آگے گئی، کیا دیکھا؟ ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا کوئی نہیں ہے۔ اضطراب کے تیور لیتے میں حجرہ بطول میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ بطول بستر پہ ہے، بطول سوئی ہوئی ہے، بطول کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہی منظر لے کے میں بزم پیمبر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی حرم پیمبر کو پیمبر نے بزم پیمبر میں آتے دیکھا، پیغمبر نے ام سلمہ کے چہرے پہ حیران و ششدر کے اثرات دے کے فرمائے ام سلمہ کہیں فاطمہ کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ آہا کہیں کہیں بسم اللہ سارے حیدری، کہیں میری بیٹی زہرا کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ عرض کرنے لگی جی یا رسول اللہ، مگر میں حیران ہو گئی، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں ہے، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے، ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا کوئی نہیں، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، چلانے والا کوئی نہیں۔ نبی مسکرائے، فرمایا گھبرا کیوں رہی ہو؟ یہ کسی عام خاتون کا گھر تھوڑی، یہ تو فاطمہ کا گھر ہے، یہ تو علی کا گھر ہے۔ جو جھولا جھلا رہا تھا وہ جبریل تھا، جو چکی چلا رہا تھا میکائیل تھا، ہانڈی پکانے والا اسرائیل تھا، تسبیح چلانے والا اسرافیل تھا۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ آج کی مجلس شہزادی کے نام سے منسوب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ سب سے چھوٹا سورہ ہے قرآن کا۔ اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 3۔ ہے سب سے چھوٹا مگر فضیلت میں سب سے بڑا ہے۔ نہیں، یہ جو بندے خاموش ہیں نا، یہ سوچ رہے ہیں کہ بھلا یہ کیا کہہ دیا، سب سے چھوٹا ہو کے فضیلت میں سب سے بڑا۔ حالانکہ سورہ بقرہ اتنا لمبا ہے، وہ افضل نہیں۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا جو لمبا ہو وہ افضل ہی ہوتا ہے؟ بھئی گو کہ سورہ بقرہ لمبا سورہ ہے، قرآن کا سورہ ہے، اپنا اس کا مقام ہے، لیکن یاد رکھنا آج بھی بقرہ ہے تو یہ صدقہ کوثر کا ہے۔ ہاں یہ سلامت رہیں۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، سردی کو خود پہ غالب نہ آنے دو، موسموں کی فکر وہ کریں جن کے پیر موسمی ہوتے ہیں۔ ابھی نہ سردی تھی نہ گرمی تھی، تیرا پیر تب بھی تھا، تیرا علی تب بھی تھا، یہ ذکر تب بھی تھا۔ دونوں بازو بلند کر کے چادروں سے ہاتھوں کو نکالے اور پوری طاقت کے ساتھ حیدری علی مولا۔ اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی، دشمنوں کی جانب سے ملے جانے والے طعنوں کے جواب کو کوثر کہا جاتا ہے۔ دشمن کا کام تھا محمد کو تانے دینا، اللہ سے ہی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ تانا دینے والوں نے تانا دیتے کہا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ فوراً کتاب خدا بول اٹھی حبیب نہ گھبرا، انک لمن المرسلین۔
ہم نے تجھے رسولوں میں سے بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح تانا دینے والوں نے تانا دے دے کہا یہ شاعر مجنون، یہ شاعری کرتا ہے، یہ دیوانگی کرتا ہے. قرآن نے فوراً جواب دیا وما علمنہ الشعر وما ينبغي له، تیرے رب نے تجھے شعروں کی تعلیم تو نہیں دی. تانا دینے والوں نے تانا دے دے کہا انت بمجنون، تو دیوانہ ہے. قرآن نے فوراً کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے تجھے دیوانہ تو نہیں بنا کر بھیجا. دشمن نے تانا دے دے کہا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازار میں بھی چلتا ہے. فوراً کتاب خدا کھول اٹھی حبیب نہ گھبرا. ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، تم سے پہلے جتنے رسول آئے سارے کھانا کھاتے تھے، سارے بازاروں میں چلتے تھے. اب تک کے تانے اور جواب آپ نے جیسے سنے آپ کی اپنی مرضی، لیکن جس مجلس کے لیے میں آج کی آیت کو لے کر آیا وہ تانا بھی پڑھوں گا، خدا کا جواب بھی پڑھوں گا. تانا دینے والوں نے ایک مرتبہ تانا دینے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا اور کہنے لگے اے محمد اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے نا واپس لے لیے، اب تیرا بیٹا نہیں، تیری نسل نہیں، تیری نسل نہیں، تیرا مشن نہیں، تیرا مشن نہیں، تیرا اسلام نہیں. فوراً خیرت کردگار کو چلا لایا. حبیب نہ گھبرا، ان کے تانوں کی فکر نہ کر. انا آتیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے. سبحان اللہ. اے حبیب ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے. بسم اللہ. فاطمہ لینے کے لیے کم از کم ظرف محمد جیسا ہونا چاہیے. اللہ میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، مگر یاد رکھنا وہ عادل ہے. جہاں کچھ بیچتا ہے پہلے ظرف دیکھتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی رگوں میں آپ کے دل میں علی کی ولایت اللہ نے ایسے رکھ دی تھی؟ نا 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 نا. جب بھی علی کی ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو دو ہستیوں کا شکر ادا کیا کرو، ایک اپنے اللہ کا، ایک اپنی اماں کا. اللہ کا اس لیے کہ وہ نااہل کو یہ نعمت نہیں دیتا، اور ماں کا اس لیے کہ اس نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی. یہ ظرف ہے. بہت شکریہ. ظرف ہو تو علی آتا ہے. بڑوں میں شرافت ہوگی تو نسلوں میں ولایت ہوگی. بڑوں میں نے کیا جملہ کہا؟ بڑوں میں شرافت ہوگی تو نسلوں میں ولایت ہوگی، اور شرافت بھی علی سے ہی ملتی ہے. میرا جملہ نہیں، حضرت عمر فاروق کا جملہ ہے اور سنی کتاب میں موجود ہے. کسی نے کہا تھا شرافت کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب. شرافت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے نبی سے سن رکھا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ. آپ سلامت رہیں. ولایت ہوگی تو شرافت ہوگی، اور شرافت ہوگی تو ولایت. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے، اگر دل ہو تو میں اشرف کی بھی تھوڑی وضاحت کر دوں. شرافت کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہوتا ہے کریم، کرامت والا. ایک لفظ ہوتا ہے اکرم. یہ اکرم کریم سے بھی اوپر والی سٹیج ہے، زیادہ کرامت والا. ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، بڑا. ایک ہوتا ہے اکبر، اس سے بھی بڑا. ایک ہوتا ہے صغیر، چھوٹا. ایک ہوتا ہے اصغر، سب سے چھوٹا. توجہ ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے رشید، عقل والا. ایک ہوتا ہے ارشد، بہت زیادہ عقل والا. اسی طرح ایک لفظ ہے شریف، شرافت والا. ایک لفظ ہے اشرف، سب سے زیادہ شرافت والا. اب میرا تو جرم نہیں، دنیا کہتی ہے مکہ شریف، مدینہ شریف، قرآن شریف، نجف اشرف. نا 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 مجھے دکھ ہوا ہے، پیچھے والوں پہ دکھ ہے. نہ جانے تم سردی تمہیں زیادہ لگی ہے، یہ تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کیا کہا؟ نجف اشرف بن گیا. کیوں؟ کعبہ شریف کیوں ہے، مدینہ شریف کیوں ہے؟ کیونکہ کعبے کو بھی شرافت اس کے صدقے میں ملی ہے جو نجف میں ہے.
مدینے کو شرافت اس کے صدقے میں ملی ہے جو نجف میں ہے، ہاں مکے کو شرافت اس کے صدقے میں ملی ہے جو نجف میں، اور اس کی گواہی حضرت ابوالفضل عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے زمانے کو 8 ذی الحج کے موقع پہ بتایا تھا، جب حسین نے عباس سے کہا عباس ان مکے والوں کو بتا ہم کعبہ چھوڑ رہے ہیں، ہم کعبہ نہیں چھوڑ رہے، ہم دین خدا بچا رہے ہیں، ہم دین بچانے کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتا حسین کون ہے، یہ جنہوں نے حسین کی دشمنی مول لی ہے انہیں بتا حسین کون ہے۔ عباس چلتے چلتے کعبے کی چھت پہ آئے، عباس کعبے کی چھت پہ آئے، نہیں مجھے منظر بنانا ہوگا، کعبے کا حرم، وہاں کھڑے ہیں حسین، یہاں ہے کعبہ، کعبے کے اوپر ہے غازی، مسلمان کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، سارے حاجی کعبہ دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی دیکھ رہا تھا، غازی حسین دیکھ رہا تھا، ہر کوئی اپنا اپنا حج کر رہا تھا، سارے اپنا حج کر رہے تھے۔ اس وقت عباس نے فرمایا کہ شرافت کہاں سے ملتی ہے؟ کعبے کی چھت پہ علی کے علی بیٹے نے اپنے قدموں کو استوار کر کے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کو اس کے بابا کے قدموں سے اشرف بنا دیا ہے۔ بہت شکریہ حیدری، بہت شکریہ، مہربانی۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ، یہ وہ ہے جو پہلے گھر تھا ہمارے بابا کے آنے سے قبلہ بنا ہے۔ ہائے 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 ہائے، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ خطبہ پھر آپ کو کبھی سنائیں گے۔ بہرحال میں نے بات یہ کی تھی کہ شرافت ہو تو ولایت ہوتی ہے، اور یہ بات تب آئی تھی کہ ظرف پاک ہو تو اللہ کچھ عطا کرتا ہے۔ اے حبیب ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ محمد جیسا ظرف ہونا چاہیے بطول لینے کے لیے۔ چلو میں اور بات مزید وضاحت کر دیتا ہوں بات کی۔ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا، بے تحاشا کرم، اس کی نعمتوں کو گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے، کس سے گنیں گے، گنتی بھی اس نے دی ہے، اتنا بڑا کرم اس نے کیا۔ سب سے پہلا اس نے کرم ہم پہ یہ کیا کہ ہمیں نیستی سے ہستی عطا کی، ہم کچھ نہ تھے اس نے کچھ بنا دیا، عدم سے وجود عطا کیا، ایسا ہے نا۔ اچھا پھر جس کو اس نے بنایا، پھر اس نے چاہا جنہیں میں نے کچھ بنایا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں میں اور عطا کر دوں، پھر اس نے ان میں سے بعض کو چن کے حیوان نہیں بنایا، انسان بنایا، یہ اس کی عطا تھی۔ اچھا جن کو انسان بنایا پھر اس نے چاہا ان انسانوں میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں کچھ اور عطا کروں، پھر اس نے سارے انسانوں کو دیکھا، ان میں سے بعض کو چن کے اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا، مسلمان بنایا۔ اب سارے مسلمانوں پہ اس کی نظر تھی، اب کس کو کچھ عطا کروں، پھر اس نے بعض کو چن کے علی کی ولایت دے دی، یہ مومن بنا دیا۔ اب اس نے جب مومنوں کو دیکھا ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کرو، پھر انہیں یقین کی دولت عطا کر کے منزل ایقان پہ فائز کیا، کوئی سلمان بنایا، کوئی ابو ذر بنایا، پھر اس نے اپنے ولی بنا دیے، پھر ولیوں میں سے سوچا ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کرو، پھر اس نے 1,24,000 نبیوں کو چن لیا، 1.25 نبیوں کو چن کے اس نے چاہا ان میں سے بعض ایسے ہوں جنہیں اور عطا کرو، پھر 313 کو چن لیا، اپنا رسول بنایا۔ آخری بندے تک توجہ چاہتے ہو، اپنا رسول بنایا۔ پہلے اس نے وجود دیا، وجود والوں میں سے بعض کو انسان بنایا، ان میں سے بعض کو مسلمان بنایا، ان میں سے بعض کو مومن بنایا، ان میں سے بعض کو موقن بنایا، ان میں سے بعض کو ولی بنایا، ان میں سے بعض کو نبی بنایا، ان میں سے بعض کو رسول بنایا۔ اب 313 میں سے اس نے چاہا ان میں سے کچھ اور ایسے ہوں جنہیں اور عطا کرو، پھر ان میں سے 5 کو چن کے اولو العزم پیغمبر بنا دیا، صاحب شریعت بنا دیا۔ اب ان 5 میں سے اس نے چاہا ان میں سے کوئی ایک ایسا ہو
جسے سب سے زیادہ عطا کروں. پھر اس نے ایک کو چن کے مصطفیٰ بنا دیا. جب محمد کو منزل معراج عطا پہ دیکھا, اب چاہا اسے بھی تو کچھ عطا کر دوں, تب فرمایا انا آتیناک الکوثر, ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے. حیدری مصطفیٰ ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے توجہ پیچھے والوں کی. ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے. اور یہ کوئی مت سمجھے کہ فاطمہ یہاں آ کے فاطمہ بنی, کوثر یہاں آ کے کوثر بنی. نہیں بھائی, میں اگر کہوں بیٹا میں تجھے 100 روپیہ دے رہا ہوں, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ 100 دینے کے بعد 100 نہیں بنے گا. میں تجھے 100 دے رہا ہوں, جب میرے پاس تھا تب بھی 100 تھا. میں دے رہا ہوں, اب میں نے تیرے حوالے کر دیا. فاطمہ محمد کے پاس 100 پھر بھی کوثر ہے, اللہ کے پاس 100 پھر بھی کوثر ہے. ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے. اللہ اکبر. ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے, عطا کی ہے. ایک ہوتی ہے, بسم اللہ, بہت شکریہ, جزاکم اللہ, مولا سلامت رکھے. ایک ہوتی ہے جزا. آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ اچھا مہربانی. ایک ہوتی ہے جزا, ایک ہوتی ہے عطا. ایسا ہی ہے. یہ جو انہوں نے ابھی مجھے دی نا, یہ جزا ہے. جزا یعنی کچھ دے کے کچھ دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ان کو اچھا لگا, انہوں نے مجھے دے دیا, بھائی جزا. جو بانیان مجھے دیں گے وہ بھی جزا ہے. توجہ ہے بھائی. میں نے ایک مزدور کو گھر میں لگا دیا, میں ایسے مزاح بات کی, ایک مزدور کو گھر میں لگا دیا کہ بھائی میرے گھر تو نے کام کرنا ہے. صبح سے لے کے شام تک کام کرتا رہا. میں نے کہا رات کو میں تجھے 1000 روپیہ دوں گا. سارا دن کام کیا, 1000 روپیہ میں نے اس کو دے دیا. اب میں یہ توقع نہ رکھوں کہ میں جب گلی میں چلوں وہ مجھے جھک جھک کے سلام کرے. میرا احسان نہیں اس پہ. بھائی میں نے 1000 دیا, اس نے بھی تو کام کیا ہے نا. یا میں جس محفل میں آؤں اور وہ مجھے دے کے کھڑا ہو جائے احتراماً, کیوں کھڑا ہو بھائی؟ اس نے کام کیا ہے آپ کے ہاں. اچھا کیونکہ یہ جزا ہے. بات ہوئی تھی 1000 کی, میں دے دوں 2000. اب جہاں گلی میں مجھے دیکھے گا جھک کے سلام کرے گا, قبلہ سلام. ایسا ہی ہے نا. اچھا مجھے جب جس محفل میں آؤں گا وہ احتراماً کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ اس نے مجھ پہ عطا کیا ہوا ہے. نبی پہ قرآن اترتا رہا, ایک ایک آیت کر کے 6666 آیات آتی رہی. دیس میں آئیں یا پردیس میں آئیں, خزر میں آئیں یا سفر میں آئیں, چادر کے نیچے آئیں یا میدان میں آئیں, منبر پہ آئیں یا مصلی پہ آئیں, کسی آیت کے آنے پہ نبی کھڑا نہیں ہوا. فاطمہ جب 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 آتی محمد کھڑا ہو جاتا تھا. کیونکہ وہ جزا تھی. فاطمہ عطا ہے, فاطمہ عطا ہے. یہ ایک شعر ہے, پچھلے سال تک میں مجالس میں پڑھتا تھا, لیکن اس دفعہ میں نے پڑھنا چھوڑ دیا. صلوات پڑھیں بآواز سے بلند. بسم اللہ. ایک شعر میں پڑھا کرتا تھا, گزشتہ برس تک میں نے بی بی کی مجالس میں یہ شعر بہت پڑھا, لیکن اس دفعہ میں نے جب تفسیر پڑھا تھا سورہ کوثر کی, تو میں نے کہا نا یہ شعر ٹکراتا ہے قرآن سے. وہ شعر یہ تھا, اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا, کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, فاطمہ صلہ نہیں, فاطمہ عطا ہے. ہاں صلہ نہیں ہے فاطمہ, فاطمہ عطا ہے. صلوات بھیجیے سیدہ کی ذات پہ بابا سے. اچھا میرا دل ہے کہ میں نبی کی زبان سے آپ کو بطول کا قصیدہ سناؤں. میدان مباہلہ کا گھر سے نکلنے لگے. اب سنتے ہیں کہ جو پنجتن کے جانے کی ترتیب تھی, آگے آگے نبی, ہاتھ میں شہزادے, پیچھے سیدہ, پیچھے مرتضیٰ. یہ تو ترتیب تب بنی جب میدان میں جا رہے تھے, لیکن جب گھر سے نکلنے لگے تھے تب ترتیب کچھ اور تھی. بطول نبی کے ساتھ ساتھ تھی. اب سامنے مدینے والے کھڑے تھے جو ساری رات انتظار کرتے رہے کہ شاید لاٹری سے وہ نکل آئے, لیکن کسی کی بات نہ بنی. رسول نے بطول کو پکڑا,
مدینے والے سامنے تھے، موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، کہیں موقع ملے میں بطول کا تعارف کرواؤں۔ چلتے چلتے رسول نے بطول کا یوں ہاتھ پکڑ لیا، غدیر میں علی کا پکڑا، مباہلہ میں بطول کا پکڑا۔ جب علی کا پکڑا وہ بھی عید بن گئی، جب بطول کا پکڑا وہ بھی عید بن گئی۔ اب آپ دیکھیں بھائی قرآن ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا محمد کا۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جن کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ حبیب جو پتھر ہاتھوں سے تو نے پھینکے وہ تو نے نہیں، وہ میں نے پھینکے تھے۔ محمد کے ہاتھوں کو قرآن میں اللہ بار بار اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے۔ تو مجھے کہنے دو نا، اللہ نے توحید کی گواہی کے لیے مباہلہ میں بلانے کے لیے بطول کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ بطول کا ہاتھ بابا نے نہیں پکڑا، اللہ نے پکڑا ہے۔ محمد نے جیسے ہی بطول کا ہاتھ پکڑا، مدینے والوں کی طرف دیکھا، ایھا الناس من عرفہا فقد عرفہا، جو اسے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم یعرفہا، جو نہیں جانتا آؤ میں بتاؤں یہ کون ہے۔ ہذہ فاطمہ بنت محمد، یہ کسی عام باپ کی بیٹی نہیں، یہ محمد کی بیٹی، نبی خود تعارف کروانے، یہ میری بیٹی۔ پھر فرمایا وَهِيَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ نے آسانی سے سن لیا، میں نے بھی پڑھ دیا۔ کیا پڑھا؟ عالمین کے عورتوں کی سردار۔ عموماً ہمارے ہاں عالمین کا ترجمہ کیا جاتا ہے دو جہاں۔ آپ مساجد میں چلے جائیں، مساجد کے باہر عموماً یہ آیت لکھی ہوتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نیچے ترجمہ ہوتا ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر دو جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ عالمین کا مطلب دو جہاں نہیں، سارے جہان ہیں۔ بھائی میں گنوا دیتا ہوں، یاد کریں وہ وقت جب آپ کی روحوں کو ایک عالم میں اکٹھا کیا گیا جسے عالم ارواح کہتے ہیں، پھر آپ کی روحوں کو اکٹھا کر کے علی کی ولایت کا وعدہ لیا گیا، اسے عالم میثاق کہتے ہیں، پھر اس عالم سے نکال کے 9 مہینے ماں کے شکم میں رکھا گیا، اسے عالم جنین کہتے ہیں۔ 9 مہینے اس عالم سے نکل کے دنیا میں چلنا پھرنا شروع کیا، اسے عالم دنیا کہتے ہیں۔ 20 سال 40 سال 60 سال مر جاؤ گے، گھر والے قبر میں اتاریں گے، اتارنے سے لے کے قیامت کا سورج نکلنے تک جو قبر کا عالم، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ قیامت کا سورج نکلے گا، اسے عالم حشر کہتے ہیں۔ حساب کتاب، جزا سزا، جنت جہنم ہوگی، وہ عالم آخرت ہے۔ یہ تو وہ عالم ہے جو میں جانتا ہوں، ورنہ خالق عالمین ہی جانتا ہے، اور اس نے عالم کتنے بنائے ہیں۔ اب بھی اگر پتہ نہ چلے کہ عالم میں کون کون آتا ہے تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے اللہ۔ اور فاطمہ کے بارے میں نبی نے فرمایا سیدۃ النساء العالمین۔ تو پتہ چلا جہاں جہاں اللہ رب ہے وہاں بادشاہی زہرا کی ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ پڑھیں تھوڑا سا اور ہے بھائی اجازت؟ ماشاءاللہ۔ پھر شہزادی کے بارے میں رسول نے فرمایا وَهِيَ قَلْبِي، فاطمہ میرا دل ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحب کہے قبلہ یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، باپ بیٹوں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، یہ میرا دل ہے، میری جان ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب نبی نے بھی فرما دیا تو کیا ہو گیا؟ بھائی تو بیٹی کے بارے میں کہے کہ میری بیٹی میرا دل ہے، تیرا کہنا اور ہے، کیونکہ تو کہے گا اپنی مرضی سے، محمد بولتا ہے اس کی مرضی سے۔ اللہ نے حکم دیا مدینے والوں کو بتا یہ میرا دل ہے۔ نہیں، نبی کا دل کیا ہے؟ آؤ قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ کب نازل ہوا؟ دن میں ہوا یا رات میں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے مبارک رات میں اس کو نازل کیا۔ اچھا وہ مبارک رات کون سی تھی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ اچھا اب یہ قرآن جو اللہ نے بھیجا لیلۃ القدر میں، یہ کس کے ذریعے بھیجا؟ نازل بہ روح الامین، جبرائیل کے ذریعے تجھ تک بھیجا۔
کہاں بھیجا؟ نبی کے سینے میں، نبی کے ہاتھوں پہ، نبی کے شانوں پہ، نبی کے سر پہ، علی قلبک، تیرے دل پہ۔ نبی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میرا دل۔ اور قرآن کا کہتا ہے نازل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے اس کو جبریل کے ذریعے تیرے دل پہ اتارا۔ بھائی بات مکمل سنیے گا، ممکن ہے کوئی کفر کا فتویٰ یہاں سے لے جائے کہ مولانا آپ شیعوں کا علیحدہ ہی فتویٰ ہے، علیحدہ ہی عقیدہ۔ سارے مسلمانوں کا مسلم عقیدہ ہے، متفق عقیدہ ہے کہ بھائی قرآن جو ہے وہ نبی کے قلب پہ اترا، اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن بطول پہ اترا۔ نہیں، رکیے، میں ذمہ داری سے بات کروں گا۔ بھائی دیکھیں، میں اس بات کا قائل نہیں، یہی اسلام کا مسلم عقیدہ ہے کہ قرآن نبی کے دل پہ ہی اترا ہے، جو نبی کے سینے کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو نبی نے فرمایا فاطمہ میرا دل ہے، یہ بھی بات ہے۔ لیکن جب کوئی تشبیہ دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ تشبیہ ہوتی ہے۔ میں کہوں میرا بیٹا چاند ہے، آپ نے اس کو کیوں چاند کہا؟ کیونکہ چاند میں آپ نے خوبصورتی دیکھی، پھر آپ نے اس میں خوبصورتی دیکھی، پھر آپ نے کہا کہ یہ چاند ہے، وجہ تشبیہ ہے خوبصورتی۔ اب جو نبی نے فرمایا فاطمہ میرا دل ہے، تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ بھائی قرآن اترا نبی کے دل پہ، یہ ہے نا بات، جو دل نبی کے سینے کے اندر ہے اسی پہ قرآن اترا۔ جہاں کوئی چیز آئے اس جگہ کو کہتے ہیں ظرف، جو آئے اسے کہتے ہیں مظروف۔ مثلا میرے ہاتھ میں گلاس ہے، اندر پانی ہے، گلاس ہے ظرف، پانی ہے مظروف۔ اگر مجھے بتائیں گلاس نجیس ہو جائے، پانی پاک رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ پیچھے والوں کو شک ہے کیا؟ نہیں رہے گا بھائی، نہیں رہے گا، بولو نہیں رہے گا، ہاں نہیں رہے گا۔ اب تک اگر پانی پاک ہے تو یہ دلیل ہے کہ ظرف بھی پاک ہے۔ قرآن اترا نبی کے دل پہ، مجھے بتاؤ قرآن پاک ہے؟ قرآن معصوم ہے؟ قرآن بے خطا ہے؟ قرآن کو خطا کار کہنے والا لعنتی ہے؟ قرآن کو معصوم نہ ماننے والا لعنتی ہے؟ قرآن کی صداقت پہ شک کرنے والا لعنتی ہے؟ تو جب قرآن پاک ہے نا تو نبی کا دل بھی پاک ہے۔ قرآن سچا ہے تو نبی کا دل بھی سچا ہے۔ قرآن بے عیب ہے تو نبی کا دل بھی، اور نبی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میرا دل ہے۔ اب اگر کوئی بطول کی صداقت کو نہ مانے، وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ اب بھی لعنتی ہے۔ بطول کی صداقت۔ اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو نماز پڑھ اپنے رب کی اور قربانی دے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ابتر ہے۔ میرا اللہ پہلے ہی 3 آیتیں تھیں، ان 3 آیتوں میں تو نبی کی بات کرتا، نبی کی بیٹی کی بات کرتا، تو دشمن کی بات شروع ہو گیا۔ تیرا دشمن ابتر ہے، تیرے دشمن کی اولاد نہ ہوگی، تیرا دشمن بے نسل ہوگا۔ پتہ چلا کوثر کی فضیلت پڑھنے کا اصول قرآن نے بتا دیا۔ بے شک تھوڑی مجلس پڑھو مگر تولا بھی ہوگا، تبرہ بھی ہوگا، دشمن کا ذکر بھی ہوگا۔ میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، ظاہر بھائی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ وہ بھرپور مجلس پڑھیں گے۔ آخری مجلس مرکزی خطاب کی حیثیت سے وہ حاضر ہیں، توجہ ہے آپ کی۔ اے حبیب ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ابتر۔ اور یاد رکھنا، میں جہاں بھی ان ایام میں جا رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں نوجوانوں سے کہ شہزادی کی فضیلت، کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا تھا کہ مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ہماری جدہ زہرا۔ مولا لیلۃ القدر آپ کی دادی فاطمہ ہے؟ اچھا میں نے جب لیلۃ القدر میں دیکھا کہ آیا کون سی ایسی شے ہے جس کی وجہ سے شبیہ معصوم نے دیا، معصوم ہی بہتر جانتے ہیں، مگر مجھ جیسا کم ظرف جو بات سمجھا وہ یہی سمجھا۔ دیکھیے جب لیلۃ القدر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے،
ایسا ہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اللہ بتا نہیں سکتا تھا؟ بتا سکتا تھا، مگر سننے والوں کا ظرف چھوٹا تھا، اللہ نے بات ہی ختم کر دی۔ سننے والوں تمہارا ظرف چھوٹا ہے، تمہارے ادراک کی سلطنت میں فضیلت لیلۃ القدر نہیں آ سکتی، یہ کہہ کے بات ہی تمام کر دی۔ وَهَذَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کوئی بندہ لیلۃ القدر میں جا کے مصلی پہ بیٹھے، کیا اس کے بیٹھنے سے لیلۃ القدر میں اضافہ ہوگا؟ اجر میں اضافہ ہوگا؟ اس کی فضیلت بڑھ جائے گی؟ نہیں۔ آپ سو جائیں اور لیلۃ القدر گزرتی رہے، کیا لیلۃ القدر کی شان میں کمی آئے گی؟ نہیں، سونے والا کمی بن جائے گا، اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ امام نے فرمایا میری دادی لیلۃ القدر ہے، تم بطول کو مانو، بطول پھر بھی بطول ہے، کوئی نہ مانے بطول پھر بھی بطول ہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں، جب کلام کیا جاتا ہے، جب گفتگو کی جاتی ہے تو گفتگو کا ایک اصول ہوتا ہے۔ مثلا مجھ سے پہلے ناظم میں ممبر صاحب نے اعلان کیا کہ اب مولانا محسن کاظمی آپ کے سامنے خطاب کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک جملے میں بار بار ایک صاحب کا نام لینا کلام کے حسن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ مثلا اگر یہ کہہ دیتے مولانا محسن کاظمی یہ مجلس پڑھیں گے، مولانا محسن کاظمی یہ گھنٹہ پڑھیں گے مثلا، پھر مولانا محسن کاظمی کا موضوع بی ہے، پھر مولانا محسن کاظمی ایک گھنٹے کے بعد مجلس تمام کر دیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ مولانا محسن کاظمی کو سن کے جائیے۔ کتنا ایک وہ عجیب سا بن گئی نا بات۔ لیکن اگر ان ناموں کی جگہ یہ ضمیر لگا دیں، اشارہ لگا دیں کہ جی اب آپ کے سامنے مولانا محسن کاظمی پڑھیں گے، ان کا موضوع یہ ہے، وہ 1 گھنٹہ پڑھیں گے، آپ ان کی مجلس سن کے جائیے گا، یہ ذرا کلام میں حسن کا باعث بنتا ہے۔ بار بار ایک نام لینا کلام میں کے حسن میں کمی لے آتا ہے۔ ہاں، ایک شرط پہ یہ بار بار لیں گے، اگر یہ مجھ سے بے انتہا عشق کرتے ہوں، ان کو مجھ سے بڑا ہی پیار ہو، بہت زیادہ پیار ہو، کوئی بس میرا ذکر چھیڑے، یہ پھر بار بار ذکر کریں گے، بار بار نام لیں گے۔ بار بار نام لینا دلیل ہے کہ متکلم کو موصوف سے بڑی محبت ہے۔ اللہ جانے اللہ کو لیلۃ القدر کتنی پسند تھی، چھوٹی سی صورت میں بار بار کہتا رہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من۔ اچھا، یہی منظر میں نے تب دیکھا جب چادر کے نیچے بطول آئی، کہنے لگا ہم فاطمہ و ابوہا، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو پتا چلا جو عرش پہ اللہ جس کے ذکر کے بار بار کرنے کے بہانے تلاش کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، جس کے ذکر کو اللہ بار بار کرے۔ شہزادی آج بنیاد ہے، آج نہیں بلکہ 14 صدیوں سے ہمارے مکتب کا محور و مرکز ہے۔ شکر کیا کرو، اللہ نے حسینی بھی بنایا ہے، فاطمی بھی بنایا ہے۔ حسینی ہر کوئی بن سکتا ہے، فاطمی ہر کوئی نہیں بنتا، کیونکہ میں منزل فضائل پہ ہوں۔ بی بی نے کیا فرمایا تھا؟ ہر کوئی نہ آئے۔ علی کو وصیت کی تھی ہر کوئی نہ آئے، جو کل وہاں نہیں گئے تھے آج فاطمہ کی مجلس میں بھی نہیں آتے۔ ہر کوئی حسینی بن سکتا ہے، فاطمی وہی بنتا ہے جس پہ فاطمہ راضی ہوتی ہے۔ یہ سعادت ہے، خدا کی قسم۔ وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی، جدا کرنے والی۔
چھٹے مولا سے پوچھا کہ آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا یہ قیامت کے دن اپنے حبداروں کو جہنم کی آگ سے چھڑائے گی۔ فاطمہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ فاطمہ معصوم حکم دیتے تھے جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو کوشش کیا کرو یا علی نام رکھا کرو یا فاطمہ نام رکھا کرو۔ مولا حسین فرماتے تھے اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے بھی دیتا میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، 1000 بیٹیاں بھی دیتا ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا۔ لقب بدلتے گئے، نام فاطمہ رکھا امام نے۔ چھٹے مولا کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا بیٹی پیدا ہوئی ہے، نام بتائیے۔ فرمایا فاطمہ۔ چلا گیا، چند دن کے بعد واپس آیا، مولا آپ کا حکم تھا، میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ امام تھوڑی دیر کے لیے مسکرائے، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اگر فاطمہ رکھا ہے نا، اس کے منہ پہ کبھی تماچا نہ مارنا۔ میں نے کیا کہا؟ حسین نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ مجھے حکم ہوا ہے بڑی فاطمہ کی شہادت بھائی پڑھیں گے تو ہمیں کربلا کی چھوٹی فاطمہ سنا۔ رونے والوں دونوں میں کوئی خاص فرق نہ تھا، جو بڑی تھی وہ بھی بابا کے بعد روتی رہی، جو چھوٹی تھی وہ بھی بابا کے بعد روتی رہی۔ بڑی کو بابا کی امت رونے نہیں دیتی تھی، چھوٹی کو بابا کا قاتل رونے نہیں دیتا تھا۔ مجھے معاف کرنا، بڑی کو امت نے گھر آ کے مارا، چھوٹی کو بازاروں میں مارا تھا۔ جس کا بھائی کوئی نہ تھا نا، اسے گھر مارا، اور جس کا اکبر جیسا بھائی تھا اسے اکبر کے سر کے نیچے مارتے رہے، نو کے نیزہ سے اکبر دیکھتا رہا۔ رونے والوں مجھے معاف کرنا، سنو گے جملہ، جو بڑی تھی نا ساری زندگی اس کا ہاتھ پہلو پہ رہا، جو چھوٹی تھی نا اس کے ہاتھ کانوں پہ رہے۔ رونے والوں جو بڑی تھی نا، مجھے معاف کرنا، وہ 18 سال میں بوڑھی ہو گئی، اور جو چھوٹی تھی نا وہ 4 سال میں ضعیفہ ہو گئی۔ شب عاشور بابا کے پیچھے پیچھے جاتی تھی، امام نے دیکھا سکینہ میرے پیچھے آ رہی ہو، خیر تو ہے؟ کہنے لگی بابا مجھے پھوپھی نے بتایا ہے تیری آخری رات ہے۔ امام نے سینے سے لگایا، فرمایا ہاں معصومہ، آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہ ملے گا۔ ایک مرتبہ تڑپ گئی، بابا پھر میں کس کے سینے پہ سویا کروں گی؟ امام نے فرمایا اب تو ماں کے سینے پہ سوئے گی۔ ماں کا نام آیا، تڑپ گئی بی بی، بابا ماں کے سینے پہ تو اصغر سوتا ہے۔ اب امام نے معصومہ کو سینے سے لگایا، سکینہ اب ترتیب بدل جائے گی، اصغر میرے سینے پہ، تو ماں کے ساتھ شام چلی جائے گی۔ رونے والوں شب عاشور کربلا کی خاک پہ باپ بیٹی بیٹھے ہوئے تھے، اب وصیتیں کرنا شروع کی۔ آقا نے فرمایا سکینہ اب میں نہ ملوں گا، میرے بعد پھوپھیوں کو تنگ نہ کرنا، جہاں جگہ ملے سو جانا، ایسے صبر کرنا جیسے یتیم کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ یتیمی کا نام سنا، بابا یہ یتیم کون ہوتا ہے؟ غریب نے خاک کربلا بی بی کی زلفوں میں ڈالی، کہا جن کا بابا مارا جائے اسے یتیم کہتے ہیں، لیکن معصومہ دنیا کے یتیموں میں اور تجھ میں بڑا فرق ہوگا۔ جب کوئی یتیم ہو جائے لوگ پیار کرتے ہیں، یہاں تیرا بابا مارا جائے گا کوئی تماچے مارے گا۔ اجرکم اللہ، کنجوسی نہ کرو سادارو، آج قیامت کا دن، آج مدینے میں شام غریبہ ہے، آج حسین یتیم ہو گیا ہے، آج سن لو میرے سے سن لو، حسین کو مل کے پرسہ دے، بعد میں حسین کی ماں کو پرسہ دینا، اب حسین کی بیٹی کا پرسہ دیکھ لیجئے۔ ازادارو کربلا کے بعد معصومہ کو بابا نہیں ملا، وقت گزرتا گیا، بابا لو کے نیزہ پہ آ گیا، معصومہ اونٹ کی پشت پہ آ گئی، سفر ہوتا رہا، آ گیا شام کا زندان،
آدھی رات کا وقت تھا، ایک مرتبہ تڑپ گئی، پھوپھی اماں ابھی ابھی بابا خواب میں ملا تھا، مجھے بابا نے سینے سے لگایا تھا۔ بی بی نے فرمایا معصومہ اب تیرا بابا نہیں آئے گا۔ تڑپ کے کہنے لگی مجھے بابا نے سینے سے لگایا تھا۔ رونے کی آواز بلند ہوئی، اللہ لعنت کرے یزید پہ، یہ ظالم کہتا ہے زندان میں کوئی بچہ مر گیا ہے۔ آواز آئی بچہ نہیں مرا، سجاد کی بہن ہے جو بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یہ کمینہ کہتا ہے سجاد کو دربار میں بلاؤ۔ اس ظالم نے سجاد کو ایک دشت دیا، لے جا زندان میں، جن کی چھوٹی اولاد ہے وہ میرا جملہ سمجھیں گے، اللہ نہ کرے کسی کی چھوٹی بیٹی روئے۔ تو چپ کرانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کبھی بازار میں لے جاتا ہے، کبھی کھلونے لا کے دیتا ہے، کبھی کھانے کی چیزیں لا کے دیتا ہے۔ دعا کرو کوئی اتنی بھی غریب نہ ہو جائے۔ سکینہ رو رہی تھی، چپ کرانے کے لیے بابا کا کٹا ہوا سر آ گیا۔ رونے والوں دشت سے کپڑا ہٹایا، ایک مرتبہ چیخیں بلند ہوئی، کیا دیکھا؟ کٹا ہوا سر تھا، داڑھی پہ علی اکبر کا لہو تھا۔ ایک مرتبہ تڑپی بابا، ایک وقت تھا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، بابا تو میرے سینے پہ آج رکم اللہ۔ آوازوں کو بلند کرو، میں بھائی کے حوالے منبر کروں۔ بابا آج تو آجا، بیٹی کا سینہ حاضر ہے۔ اب بیٹی نے باپ کا سر سامنے رکھا، شکایتیں کرنے لگی، بابا تو صبح سے گھر سے نکلا ہو، شام کے وقت گھر جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی تیرے گھر سے جانے کے بعد تیری بیٹی کو تماچا مارے۔ بیٹیاں خود بدلے نہیں لیتی، کہتی ہیں میرا بابا آئے گا نا میں بابا کو بتاؤں گی۔ ایک دن کی پچھلی بیٹی بھی بابا کو شکایت لگاتی ہے۔ عاشور کے بعد آج بابا ملا تھا، کہنے لگی بابا تو چلا گیا، میرے رخسار دیکھ، بابا تیرے قاتل مجھے تماچے مارتے رہے، بابا جو عید کے دن در لے کے دیے تھے، بابا میرے کان دیکھ، وہ شام غریباں میں لوٹے گئے، بابا تو چلا گیا میری چادر لوٹی گئی، بابا جن بیبیوں کے بال لمبے تھے انہوں نے بالوں سے چہرہ چھپایا، بابا میں مقتل میں کہتی رہی لوگوں میرا بابا بھی مارا گیا، میری چادر بھی لوٹ لی۔ ازادارو بیوی نے جو بہن بڑے سنو گے، رو کے کہتی تھی یا اباتا من اللذی قطع فریدک، مجھے اتنا بتا تجھے گلے سے کس نے کاٹا ہے؟ غریب کی کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر کہا یا اباتا من اللذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، بابا شام کے لوگ مجھے یتیمہ کہتے ہیں، بابا میں چھوٹی عمر میں یتیمہ بن گئی۔ اب ایک جملہ کہا، اس کے بعد یہ زیارت لے آؤ، یہ تابوت یہ در لے آؤ، شہزادی کے در لے آؤ۔ ابھی ایک بچی در لے کے آ رہی ہے۔ عزادارو ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے نا، عید کا دن آئے میں بیٹی کو در پہناؤں۔ رونے والوں اللہ نہ کرے کہیں در گم بھی ہو جائے نا۔ بیٹیاں کہتی ہیں مجھے بابا نے دیا تھا، میرا در کہیں یہی گم ہو گیا ہے۔ حسین باپ کی بیٹی تھی، اگر شمر مانگ لیتا خدا جانتا ہے سکینہ دے دیتی، لیکن ظالموں نے در مانگے نہیں، یہ در معصومہ کے کانوں سے کھینچے تھے۔ تڑپ کے کہتی تھی چچا غازی واپس آ جا، میرے کان زخمی ہو گئے، او بابا او میں تماچے کھاتی رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ رونے والوں میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک جملہ اور پڑھ دوں۔ بابا کا سر پکڑ کے معصومہ نے کہا تھا بابا مجھے بس اتنا بتا تجھے کسی نے پانی بھی پلایا تھا؟
یا پیاسا مار دیا تھا، زخمی لب ہلے، آواز معصومہ مجھے دنیا نے پیاسا مارا ہے۔ سجاد کہتے ہیں بابا کی پیاس برداشت نہ کر سکی، بابا کے منہ پہ منہ رکھا، رو کے کہتی تھی ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پیاسا بابا۔ اب بتاؤ سجاد نے بہن کیسے اٹھائی؟ آج تم سنو گے نا، علی نے بطول کو مدینے کی گلیوں میں اندھیرے میں اٹھایا تھا، کسی کو پتہ نہ چلے، مگر شام میں سجاد کہتا رہا لوگوں میری بہن مر گئی، اور لوگوں میں شام کا قیدی آزادارو مدت گزر گئی۔ علامہ صفدر نشوی پڑھا کرتے تھے، شام کا ایک سید تھا جس کا نام ابراہیم تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھی، ہر بیٹی کے خواب میں بی بی آئی، آگے کہتی تھی نہر کا پانی میری قبر میں آ گیا ہے، میری قبر کسی اور جگہ پہ لے جاؤ۔ آزادارو فیصلہ ہوا ابراہیم سید ہے، اس کی بیٹیاں قبر سے جنازہ نکالیں گی، مر نہیں جاؤ گے۔ جب بیویاں قبر میں اتری ماتم کرتی ہوئی باہر آئی، ارے کیا دیکھا؟ کہتی ہے کہ 4 سال کی بی بی ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے، اس کے رخسار زخمی، ہائے قیدن دنیا سے چلی گئی۔ یا سیدہ